Fatima, Allah subhanahu wa ta'ala blessed us with Hassan and Hussain. So what was before was the aqwal of the ulama, was the tafsir of the mufassirin. But this is the ta'wil of the masoom. The masoom, and the word of the masoom is final. تمام اقوال پر جو قول بھاری ہے وہ قول معصوم ہے. تمام آراء پر جو رائے بھاری ہے مقدم ہے وہ رائے معصوم کی ہے. فرمایا ایک دریا سے مراد علی ہے, دوسرے دریا سے مراد فاطمہ ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, ان علی و فاطمہ بحران من العلم عمیقان. فرماتے ہیں کہ بے شک علی اور فاطمہ علم کے دو گہرے سمندر. Indeed, Ali and Fatima are two deep oceans of knowledge. Inna Ali wa Fatima bahrani min al-ilmi amiqan. One ocean is Ali and the other ocean is Fatima. Ibn Abbas explains this better. He does tafsir of this because he was taught tafsir by Amir al-Mu'mineen. He says Ali is the ocean of knowledge, Fatima is the ocean of prophethood. Ali daryai ilm hai, Fatima daryai nabuwat hai. غور کیا آپ نے کیوں فرمایا ایسے عبداللہ ابن عباس نے؟ علی دریائے علم ہے کیونکہ علم نبی کے وارث ہے. تھوڑا سا بیدار ہوگا سنیں. علی is the inheritor of the knowledge of the prophet. Yes or no? Yes. Ali inherits the knowledge of the prophet. Hence Imam Ali ibn Abi Talib says, the prophet taught me 1,000 chapters of knowledge. From each chapter I opened another 1,000 doors. رسول نے مجھے ہزار کے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کھول دیے. Now listen to what Ibn Abbas says. He says Ali and Fatima. Ali inherits knowledge. Why? Because Ali is the nafs of the Prophet. And knowledge is in the nafs. Ali nafs پیغمبر ہے اور علم کا تعلق نفس سے ہے. علم کہاں پہ ہے؟ یعنی علم جیب میں تھوڑی ہوتا ہے. علم جو ہے گردوں میں تھوڑی ہے یا پیٹ میں تھوڑی ہوتا ہے. علم نفس میں ہے کیونکہ علم مجرد ہے, نفس بھی مجرد ہے. Knowledge is stored where? It's not stored, in meat. It's not stored in heart or in the kidneys or in any organ of the body. Not even in the brain. Because the brain is meat. Where is knowledge stored? Nafs, in the soul, in the ruh, in the nafs. And hence Ali is the nafs of the Prophet. Now whatever knowledge is stored in the nafs of the Prophet is stored within Ali ibn Abi Talib. Fatima, they say, Abdullah ibn Abbas says, Fatima bahre nabuwat hai. Fatima is the ocean of prophethood. Why? Because prophethood, nabuwat, juzv risalat hai. Nabuwat juzv Muhammad, risalat juzv Muhammad hai. اور فاطمہ بضعۃ منی. فاطمہ رسول خدا کا حصہ ہے, فاطمہ رسول خدا کا جزء ہے. تو اگر رسالت محمد کا جزء ہے تو فاطمہ اس رسالت میں شریک ہے. بات واضح ہے؟ So Amir al-Mu'mineen, city of knowledge, Amir al-Mu'mineen is that ocean of knowledge. Now these two oceans complete themselves when they come together in the bond of marriage. اب آپ سمجھے کیوں فرمایا رسول نے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا قیامت تک کوئی کف نہ ہوتا. اور حتیٰ روایت میں یہ ہے کہ لو وجدت لفاطمہ خیرا من علی, اب خدا کی قسم اگر مجھے علی سے بہتر کوئی مل, had I found someone better than Ali لم ازوجها منہ, اگر مجھے علی سے بہتر کوئی مل, if I had found someone better than Ali ibn Abi Talib, I would have not married Fatima to Ali. Now flip the statement. What does that mean? There was no one better than Ali ibn Abi Talib. MashaAllah. لو وجدت خيرا لفاطمة من علي, لو وجدت لفاطمة خيرا من علي, had I found someone better than Ali, it means that there was no one better than Ali ibn Abi Talib for Fatima. For Ali was the ocean of knowledge, Fatima was the ocean of Nabuwah, and these two oceans came together and the barrier is Muhammad.
the one who brings them together is Rasulullah. And as you know, that as you know, the lady of light, when she grew older, many people wanted to marry Fatima because they wanted to be the sons-in-law of the Prophet. They wanted to have that connection with the Prophet. But Rasulullah would always say that the affair of the marriage is Fatima is with Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sayyida ke nikah ka मामला Allah ke यहाँ है. Sayyida ka nikah किससे होगा ये Allah तय करेगा. And because of that, there was always a jealousy in the heart for Imam Ali ibn Abi Talib. The tradition states that some days had passed after Imam Ali ibn Abi Talib had married Bibi Fatima, and one day he enters the mosque. कुछ दिन अभी गुजरे थे अमीरुल मोमिनीन और सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शादी के बाद अमीरुल मोमिनीन रसूल खुदा की मस्जिद में दाखिल हुए. क्या देखा? रसूल मस्जिद में तशरीफ फरमा है. जब अपने दामाद को, अभी तक तो भाई थे लेकिन आज दामाद को देखा, तो एक मरतबा खड़े होकर इस्तकबाल किया, अपने सीने से लगाया, अपने साथ बिठाया और पेशानी पे बोसा दिया और कहा, या अली, क्या आपकी ज़ौजा, आपकी बीवी फातिमा से मुतल्लिक कुछ बयान करूं? तो कहा, रसूल खुदा जी बयान कीजिए. कहा, अली, अभी आदम और हव्वा को खल्क किया था अल्लाह ने और कहा, आदम ऐ हव्वा ये जन्नत आपके लिए. और कुरान की आयत है, उसकुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत. या आदम, ऐ आदम, आप और आपकी ज़ौजा हव्वा जन्नत में जहां चाहे रहे. आदम हव्वा, जन्नत इज एट योर डिस्पोजल, गो एंड लिव वेयर यू वांट. कुरान की आयत है, जहां घर चाहे अपना घर बना ले. घर है, घर ले लें. तो आदम और हव्वा को इस बात पर नाज हुआ कि ना हमारे घर जैसा किसी का घर है और ना हम जैसे कोई मियां बीवी है. तो फौरन अल्लाह ने वही नाजिल किया, आदम और हव्वा, जाइए जन्नत में जाके देखिए, कोई ऐसी भी चीज है जो आपसे बेहतर है, और अगर वो ना होते तो आप ना होते. ओ आदम, go and visit paradise and you'll see, go and visit Jannah, you'll see that there is something far greater than you. You spoke too soon. Adam and Hawa now enter paradise and they begin to visit the paradise. And out of all of the beauty, all of the beautiful creations of Allah subhanahu wa ta'ala in paradise, you know, when you look at the world, you go holidays, you go visit some of the most beautiful places on earth. Someone may say Switzerland, someone may say north of Pakistan, Kashmir, Gilgit, Baltistan, you may say, oh, beautiful. But remember, that's just a glimpse of Jannah. If that's beautiful, then imagine the beauty of Jannah, paradise. That's just a glimpse, a sneak preview, if you like, of what is to come. Of the husn and jamal of Allah's created. Adam and Hawa begin to visit paradise, and as they go through, they see a dome. A dome hanging from nothing. And underneath that dome, they see a light, a heavenly light, a light on the lady. And Adam alayhi salam says, Parvardigara, oh Allah, what is that light? And Allah subhanahu wa ta'ala says, this is the light that I wanted you to see. Out of all of the beauty of heavens, if there's anything that caught the attention of Adam, was that. And Allah says, hiya hawratu insiyya. This is someone who is a hur of Jannah, and she has a connection with being an insan. And there was a crown. And Adam says, oh Allah, what is that crown? I see a light with a crown. Allah says that crown represents her father who will come from your progeny, whose name will be Muhammad. This is that heavenly lady, this is that lady of light that Allah subhanahu wa ta'ala. And because that heavenly light was given to Amir al-Mu'mineen, historical records narrate that many people now had a jealousy towards Imam Ali ibn Abi Talib. You remember how many people approached Lady Khadija before the Prophet? The likes of Abu Sufyan, the likes of Abu Jahl approached Lady Khadija. Yet it was only Muhammad. Fatima, Rasulullah came, Rasulullah's door was knocked. Allow us to marry Fatima. But only Ali ibn Abi Talib. And the irony is that as long as Khadija lived, the Prophet never married again. As long as Fatima lived, Amir al-Mu'mineen never married again. And because of that, there was a hatred against Al-Muhammad. And the hatred was such that the Quran speaks about it in Surah An-Nisa, verse 54. Am yahsaduna an-nas
Allama atahum Allahu min fadlih. The people are jealous towards them because of what Allah has given them out of His fazl. دنیا ان سے حسد کرتی ہے, دنیا ان کا بغض اور کینہ اپنے دل میں لیے ہوئے ہے. علامہ عطاہم اللہ من فضلہ, کیونکہ اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دیا ہے وہ دنیا والوں کو نہیں دیا. شخص آیا مولا کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, کہا مولا کہ یہ کیا ہے, یہ حسد کرنے والے کی, یعنی دیکھیں ایک تو ہے حاسد بروزن فاعل, حاسد حسد کرنے والا. The person who has jealousy, the one who is jealous is called a hasid. He is the fa'il, he is the one who does jealous. And then there is the one who is the maf'ul, جس سے حسد کیا جائے, محسود. حسد کرنے والا حاسد, جسے حسد کیا جائے محسود, اور جو کیا جا رہا ہے وہ حسد. Everyone with me? MashaAllah. حسد, حاسد, محسود. مولا فرماتے ہیں کہ ہم محسود ہیں, یعنی ہم سے حسد کیا گیا ہے. قرآن میں جو کہا نا اللہ نے کہ ان سے یہ دنیا حسد کرتی ہے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے. The people are jealous towards them because of what Allah has given them out of His fazl, out of His mercy. The Imam says it is us who are hated, it is us who are the mahsood. کہا مولا وہ کیا ہے جو آپ کو دیا گیا ہے؟ فرمایا اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں امامت دی ہے. یعنی ایک ہی گھر میں, ہمارے ہی گھر میں نبوت بھی ہے, امامت بھی ہے. دنیا کو نبوت ملی ہے تو آل محمد کے گھر سے, امامت اور ولایت ملی ہے تو آل محمد کے گھر سے. یعنی ایک ہی گھر سے امامت اور ولایت دنیا کو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں. Because of that, and you know what Imam Muhammad Baqir alayhi salam says when Allah says in the Holy Quran, وَآتَيْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ كِتَابًا وَحِكْمَةً وَمُلْكًا عَظِيمًا. And we gave the family, pay attention to this, we gave the family of Ibrahim the book, we gave them nabuwah, in other words in their progeny we brought prophets, and we gave them mulkin azim, we gave them a kingdom. امام فرماتے ہیں کہ whatever they have given آل ابراہیم, the Muslims accept, but what they given, what Allah gave to آل محمد, the Muslims don't accept. توجہ ہے کہ نہیں؟ یعنی مولا فرماتے ہیں کہ آل ابراہیم کو جو دیا گیا ہے سب مانتے ہیں, لیکن حسد کا عالم یہ ہے آل محمد کو جو دیا گیا ہے نہیں مانتے. اس لیے درود ابراہیم تو سب پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما صلیت وسلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, لیکن جب محمد و آل محمد کا تذکرہ آتا ہے تو آل کو سب کھا جاتے ہیں. تبھی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہا اللہ صلوات پڑھتا ہے, ملائکہ درود بھیجتے ہیں. کہا مولا کیسے درود بھیجیں؟ فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. But how many times do you see the Muslims who say اللہم صلی علی محمد, or they will say صلی اللہ علیہ وسلم, but there is no al. But when there is the al, the problem is when they do include the al, then there is the ashab and the azwaj and the ajma'in together. The Imam says when it comes to Al Ibrahim, there's no dispute. MashaAllah, Ibrahim and Al Ibrahim. But when it comes to us, Al Muhammad, there is that jealousy. Am yahsaduna an-nas ala ma atahum Allah min fadlih. There is that jealousy in the heart. بغض ہے دنیا کے دلوں میں کہ جو آل محمد نے انہیں عطا کیا ہے. اگر تھکے نہیں ہیں تو میں پڑھوں, یا اگر تھکے ہیں تو بتائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ محمد صلوات, اللہم صلی علی محمد آل محمد. آپ مجھے ماشاءاللہ سنتے رہتے ہو, میری عادت ہے تھکے مجھے کے سامنے میں مختصر پڑھتا ہوں, زیادہ زحمت نہیں دیتا میں. تو اگر آپ کہیں تو دو چار جملے پڑھ دوں, ماشاءاللہ, ورنہ میں دعائی کلمات کر کے ختم کروں. اذان محترم بس 2 سے 3 جملے, آپ کی بسم اللہ سے ظاہر ہو گیا ہے. 2 سے 3 جملے اور میں منبر چھوڑ رہا ہوں.
دیکھیے مولا سے حسد ہے نا انہیں، ایک تو یہ، دوسرا وہ تمام تر وہ کمالات اور فضائل جو مولا علی میں تھے کسی میں نہیں تھے. حتیٰ یہ خود عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے, the second caliph himself says as though if I had only one of those things that Ali ibn Abi Talib had, it would be better for me, just one. Or what Imam Ali ibn Abi Talib has, if I only had one of those greatnesses that Imam Ali ibn Abi Talib had, it would be better for me than a, red-haired camel. And the red-haired camel, historically the red-haired camel was considered the most expensive camel, like the red Ferrari today. He says it would be better for me than a red-haired camel. And you'll see this again and again in the books of history, in Arabic literature, the red-haired camel. Why? Because this was the most expensive breed, nasl of the camel. Like the most expensive car is the red Ferrari. If only had one of what Imam Ali ibn Abi Talib has. When we say Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib was the most knowledgeable out of all of the companions. You can say an alim or a mujtahid or a faqih is very knowledgeable, has ilm. And you say Imam Ali ibn Abi Talib is very knowledgeable, but it's not the same thing. Because al-ilmu ala qismain. Ilm is of two types. Al-ilm al-huduri wa ilm al-husuli. You see, knowledge is of two types. It's my last point and inshallah I'll cut it short. Ilm is of two types. One is the acquired knowledge. For example, I work hard, I read, I research, and I get to the bottom of it. That's acquired. The second type is knowledge by presence. Ilm huduri. Misal ke taur par, someone says to you, I attended a milad in the house of Sayyid Qambar, and there was that many people there, and so was there, and this is what happened. You gained that knowledge, you acquired that knowledge. But then there's a second type of knowledge, is that you are present. I am present here. I see everyone. I know who's sitting where, I know who's wearing what. I know who's listening, who's not listening. So this is a different type of knowledge. One is that I go home, I tell someone I just came from a milad. So and so, that many people were there. This is who's sitting where, and this was the food that was served. This is acquired, I've acquired that knowledge. But the second type of knowledge is that I was there, present. The ilm of the alim is acquired. The ilm of Ahlul Bayt is the one of presence. In other words, everything is present for Ahlul Bayt. Subhanallah. Ahlul Bayt ka ilm husuli nahi hai. Ahlul Bayt ka ilm huzuri hai. یعنی ہر جگہ ہر چیز شخص ہو شے ہو آپ کی آنکھوں کے سامنے حاضر ہے. تبھی تو کہا نا میرے مولا نے سلونی قبل ان تفتجون فإنی اعرف طرق السماء. پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو, میں یہاں بیٹھ کر وہاں کی خبریں جانتا ہوں. یعنی علی فرش پہ ہیں لیکن توجہ عرش پہ ہے. یعنی جو بلاغہ میں کہا لو کشف الغطاء عنی ما ازددت یقینا, اگر تمام تر حجابات علی کی آنکھوں سے ہٹا دیے جائیں تو ذرہ برابر فرق نہ پڑے علی کے ایمان میں. بھئی یہ زمین جو ہے نا, یہ دنیا, یہ ہے ملک, وہ دنیا ہے ملکوت. علی کی نگاہ ملک پر بھی ہے, ملکوت میں بھی ہے. لقد نظرت فی الملکوت باذن ربی. مولا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ملکوت میں نگاہ ڈال کے دیکھا. میں نے ملکوت پر نظر ڈالی, خدا کی قسم کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ماضی کی ہو یا مستقبل کی ہو جو مجھ علی ابن ابی طالب کے علم میں نہ ہو. میں نے ملکوت میں نظر ڈالی, یعنی وہ علم حضوری ہے جو جس شخص کے حضور میں ہر چیز ہو, مغرب سے مشرق, شمال سے جنوب سے, ہر چیز علی کی نگاہوں کے سامنے ہے. تبھی تو جب کسی نے میرے مولا سے پوچھا یا علی کیا وجہ ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے, جب بھی آپ سے کوئی مشکل سے مشکل مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ بلا سوچے سمجھے آپ فوراً جواب دیتے ہیں. تو میرے مولا نے اپنے ہاتھ کی 5 انگلیاں دکھائیں, کہا کہ بتا کتنی انگلیاں ہیں, کہا 5.
کہا سوچا نہیں. کہا تو نے غور نہیں کیا. کہا یا علی غور کیا کروں، میری آنکھوں کے سامنے ہے. تو میرے مولا نے کہا جس طرح یہ 5 انگلیاں تیری آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ کل کائنات علی کی آنکھوں کے سامنے ہے. اور جس کی آنکھوں کے سامنے کل کائنات ہو وہ مولا کائنات ہوتا ہے، وہ سید الکائنات ہوتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں لقد نظرت فی الملکوت باذن ربی، میں نے اپنے رب کے اذن سے ملکوت میں جھانک کر دیکھا. ماضی کی کوئی چیز اور مستقبل میں آنے والی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میرے علم میں نہ ہو. اور قرآن اس پر دلیل ہے. قرآن کیا ہے؟ قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون. اے حبیب ان سے کہہ دیجئے یہ اعمال بجا لائے، اور ان سے کہہ دیجئے اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں. اپنے گھروں میں تم جو بھی عمل کرو، امام حاضر و ناظر ہے، رسول حاضر و ناظر ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے. اس علم کو کہتے ہیں علم حضوری، یعنی وہ علم کہ جس علم کے یعنی امام کے لیے ہر چیز حاضر ہے. دنیا میں 2 ہی قسم کی چیزیں ہیں، یا شے ہے یا شخص ہے. یہ شے ہے، توجہ ہے میرے ساتھ، یہ شے ہے، میں شخص ہوں. یہ لباس شے ہے، آپ شخص. یہ کھانا شے ہے، انسان شخص ہے. تو دنیا کی چیزیں 2 قسم کی ہیں، یا اشیاء یا اشخاص. اور علی کی نگاہوں کے سامنے تمام اشیاء بھی ہیں، تمام اشخاص بھی ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو یہ ہے علم حضوری ہے امیر المومنین. آئیے اور اسی آخری روایت پہ میں تمام کروں. یہ ہے علم امیر المومنین کے جو دریا ہے علم کا. اب آئیے شہزادی کونین کے علم کا عالم کیا تھا. مولا امیر المومنین جناب عمار سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین کے ساتھ تھا. امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے، سیدہ سلام اللہ علیہا سے ہم کلام ہوئے. سیدہ نے کہا اے علی آئیے آپ کو آج وہ باتیں بتاؤں کہ جو ما کانا وما ہوا کائن وما لم یکن الی یوم القیامہ ہے. یعنی اے علی کہ آپ کو وہ خبریں سناؤں جو ہو چکی، ہونے والی ہیں قیامت تک کے لیے، اور قیامت تک کے لیے نہ ہونے والی. ایک مرتبہ میرے مولا امیر المومنین نے پوچھا ہے سیدہ آپ سنائیے. تمام تر وہ اخبارات، وہ رموز، وہ راز سیدہ نے علی کو بتائے. میرے مولا علی اٹھے، رسول کی خدمت میں آئے. کہا اے علی، کہا اے رسول خدا، آپ کی بیٹی نے تمام وہ رموز اور وہ راز بتائے ہیں کہ جو ہو چکے ہیں، ہونے والے ہیں، اور قیامت تک وہ بھی راز کے جو نہیں ہونے والے. کہا اے علی تعجب مت کیجئے گا، فاطمہ کا نور جنتی نور ہے. جب ایک مرتبہ وہاں سے پلٹے ہیں شہزادی کے پاس آئے تو اس وقت شہزادی کونین نے کہا اے علی کیا آپ میرے بابا سے مل کے آئے ہیں؟ کہا جی سیدہ آپ کے بابا سے ملاقات کر کے آیا ہوں. کہا کہ میرے بابا نے کیا کہا؟ کہا آپ کے نور کے بارے میں بتایا ہے. اب شہزادی کی زبانی سنیے، شہزادی نے اپنی یہ فضیلت کیسے بیان کی ہے. مرحوم علامہ سید احمد مستنبط نے اس کو لکھا. شہزادی فرماتی ہیں کہ جب کچھ نہ تھا اللہ نے مجھ فاطمہ کے نور کو پیدا کیا، میرے نور سے تسبیح کی آواز آتی تھی. آخری جملہ ہے، میرے نور سے تسبیح کی آواز آتی تھی. اور اس کے بعد اللہ نے اس نور کو درخت کے پھل میں ڈال دیا، اور جب اپنے حبیب کو معراج پر بلایا تو اللہ نے کہا اے رسول اس پھل کو تناول فرمائیے. معراج میں رسول نے پھل کھایا تھا نا، یہ وہی آسمانی جنتی پھل تھا جس میں نور فاطمہ تھا. رسول نے اس پھل کو تناول فرمایا، 2 نصف کیا، تناول فرمایا، نور سیدہ محمد میں منتقل ہوا، رسول سے خدیجہ میں منتقل ہوا، خدیجہ سے سیدہ دنیا میں آئی. اور یہ وہی سیدہ ہے کہ جس نے تمام تر وہ اخبارات جس کے سینے میں کہتے ہیں راز الہی پنہاں تھا. اس لیے میرے مولا نے ایک مقام فرمایا تھا کہ سیدہ کو وہ مصحف عطا ہوا ہے، مصحف فاطمہ. اللہ نے سیدہ کو وہ علم عطا کیا ہے، وہ مصحف کہ جس میں ایسے ایسے علم ہیں کہ جو ان سے پہلے کسی کو نہیں ملے. یعنی جو علم علی جانتے تھے وہ تمام علوم فاطمہ جانتے تھے، چاہے علم غیب ہو، علم ما کان ہو، علم ما یکون ہو، علم من لم
ما لم یکن الی یوم القیامہ ہونے والا علم ہو، غیب کا علم ہو، ماضی کا علم ہو، مستقبل کا علم ہو، جو نہیں ہوگا وہ علم ہو، وہ تمام علوم سیدہ ہے۔ بس عزیزو زحمت تمام ہو گئی۔ مجھے کہا گیا ہے کہ آل محمد کی مصیبت کا ایک جملہ بس مختصر میں عرض کروں اور میں اس کے بعد اس مجلس کو ختم کروں۔ اذان محترم، کیونکہ شادی کا موقع ہے تو میں زیادہ بس ایک ہی جملہ، مسائل زیادہ نہیں، لیکن مجھے وہ روایت یاد آ گئی ہے زہری کی۔ زہری غیر شیعہ تھا اور محدث تھا، بہت سی حدیث زہری سی کتابوں میں آئی ہیں۔ زہری، امام زہری، اہل سنت کی کتابوں میں بہت سی روایتیں آئی ہیں اس کی۔ لیکن بہرحال مدینے میں امام سجاد کے احترام کا قائل تھا، کہ جانتا تھا بنی ہاشم کے سید ہیں، بزرگ ہیں، بنی ہاشم کے بڑے ہیں۔ ہوا یہ کہ زہری کے گھر میں اس کے بیٹے کی شادی تھی، تو کہتا ہے کہ میرے لیے کیا ہی خوب ہوگا کہ میں، زہری کہتا کہ میں جا کے امام سجاد کو دعوت دوں۔ آیا در امام سجاد پر، کہا مولا گھر میں بیٹے کی شادی ہے، ضرور تشریف لائی۔ بزرگ پڑے، شیعہ نہیں تھا البتہ۔ تو خیر امام سجاد نے اس وقت اسے جواب میں کہا کہ زہری، ہم جب سے کربلا سے آئے ہیں نا، اب ہم شادیوں میں شرکت نہیں کرتے۔ کہا نہیں، آپ بزرگ ہیں، بنی ہاشم کے سید ہیں، آپ کا ایک مقام اور احترام ہے۔ ظاہر ہے وہ خود بھی مدینے کا جانا پہچانا تھا۔ کہا آپ آئیے، ہمیں خوشی ہوگی۔ میرے مولانا کہا نہیں، شادی میں ہم شرکت نہیں کریں گے، ہاں البتہ اگر تو شادی کی جگہ مجلس رکھے میرے مظلوم بابا حسین تو میں ضرور آؤں، کیونکہ جو بھی جہاں بھی اپنے گھر میں ہمارے بابا حسین کی یاد کو تازہ کرے ہم ضرور آتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہر مجلس میں سیدہ تشریف لاتی۔ چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد دوڑتا ہوا واپس آ گیا۔ کہا مولا اب شادی پہ نہیں، اب مجلس پہ دعوت دینے آیا ہوں۔ میں نے گھر میں اپنے آپ کے دادا، آپ کے بابا حسین کی مجلس رکھی۔ مولا کہتا ہے، مولا فرماتے ہیں ہم ضرور آئیں گے۔ اہتمام ہوا، مجلس کا انتظام ہوا، اس طرح مجلس کے لیے فرش عزا بچھایا گیا، ممبر لگا اور امام کے لیے خاص مقام، ایک خاص کرسی لگائی۔ کیا دیکھا، دور سے فرزند رسول آ گئے۔ بھاگتا ہوا امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا آئیے، اور سر مجلس ممبر کے ساتھ ایک کرسی تھی، امام کو وہاں پر اس نے بٹھایا بڑے احترام سے۔ مجلس کا آغاز ہوا، ذاکر ممبر پہ آیا اور مصائب امام حسین پڑھے۔ اب آپ تصور کیجئے، آپ جب مصائب امام سنتے ہیں نا، مصائب امام حسین سنتے ہیں، تو آپ تو بس اس تصور میں روتے ہیں کہ اس مجلس میں سیدہ کہیں نہ کہیں موجود ہوں گی، اس مجلس میں امام زمانہ کہیں نہ کہیں ہوں گے۔ لیکن وہ ایسی عجیب مجلس تھی کہ خود امام سجاد موجود تھے، کہ جو کربلا کی تمام تر منازل طے کر کے آئے تھے، مولا موجود تھے۔ اب مولا کی موجودگی میں ایسا گریا ہوا، مصائب ایسے لگے کہ بس زار و قطار رونے کی آوازیں بلند تھی اور ماتم سینوں پر ہاتھ تھے۔ یہاں مولا نے گریا کیا، وہاں عوام نے گریا کیا، اور اتنا گریا ہوا کہ پھر کسی کو ایک دوسرے کی خبر نہ تھی۔ بس تمام کروں اسی جملے پہ، جب مجلس ختم ہوئی، گریا ختم ہوا، زہری کہتا میں نے جب مڑ کے دیکھا تو امام اپنے مقام پر نہیں تھے۔ گھبرا گیا کہ مولا کہاں گئے، سید سجاد کدھر گئے ہیں؟ تو کہتا بھاگتا بھاگتا میں جب مجلس کے باہر آیا تو کیا دیکھا، مولا اس مقام پر بیٹھے تھے کہ جہاں مومنین اپنے جوتے اتار کے اندر آ رہے ہیں۔ دستک جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کا وہ مقام ہے، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ کہا نہیں، میں اس لیے یہاں بیٹھا ہوں کہ میں دیکھوں کہ میرے مظلوم بابا کی مجلس میں کون آ رہا ہے۔ ایک ایک رونے والا عزادار جو میرے بابا حسین کی مجلس میں آ رہا ہے، میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ عزادارو خوش نصیب ہو جو فرش عزائے حسین پہ آتے ہو، اہل بیت کی توجہ تمہاری طرف ہے،
مولا فرماتے ہیں کہ میں اس لیے، کہا نہیں آپ کا مقام اندر ہے، آپ کے لیے کرسی ہے، کہا نہیں میں یہی بیٹھوں گا۔ دیکھیے تو صحیح کیا مقام ہے عزاداری سید الشہداء۔ مولا کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کس کی آنکھوں میں میرے بابا حسین کے لیے آنسو ہے، کون کون میرے بابا حسین کی مجلس میں آ رہا ہے۔ میں کہوں گا مولا، بس اس جملے پہ تمام کر دوں، مولا یہ تو مجلس ہے، یہاں پر آپ مومنین کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کے بابا حسین کے عاشق ہیں، دل میں غم لے کے آتے ہیں، لیکن اس وقت جب خیمے کا پردہ ہٹا تھا اور نوک نیزہ پر آپ کے بابا کا سر تھا، آپ نے وہ کیسے دیکھا ہوگا۔ بس عزادارو، میرے مولا حسین کی مصیبت کا عالم یہ ہے کہ سید سجاد بھی عزاداران حسین کی خدمت میں باہر آ کے بیٹھے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، بس دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ اس مختصر سی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگارہ، بانی مجلس صاحب خانہ پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگارہ، جو مرحومین جن کے نام لیے گئے ہیں، مرحوم سید بشیر حسین شاہ صاحب، مرحوم و مغفور سید فضل حسین شاہ، مرحومہ سیدہ راشد فاطمہ اور دیگر خانوادے کے دیگر مرحومین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تمام گزشتگان پروردگار انہیں جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔ مومنین مومنات جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگار انہیں جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، ان کی گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ پروردگار اس گھر میں شادی ہے، اس گھر میں خوشیاں ہیں، اس ذکر فضائل و مصائب عالم محمد کے صدقے انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے۔ اس گھر میں اپنی برکتوں کا نزول فرما، اس گھر کو ہر مصیبت، ہر آفت، ہر بلا، ہر مشکل سے محفوظ فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، شیعیان حیدر قرار دنیا بھر میں جہاں بھی مومنین مومنات ہیں ان کی حفاظت فرما۔ مسلمین مومنین جہاں بھی ہیں، پروردگارہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگارہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ متوجہ زیارت اللہ